वेलकम टू लीगल मैटर्स। मैं हूं सलीम रिजवी। कानून और इंसाफ के मौज़ूआत पर मबनी इस प्रोग्राम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी जानिब से सलाम और आदाब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम है, जिसमें मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में और उससे पहले भी बताया था कि इस प्रोग्राम का आगाज़ अब हम 7 बजे किया करेंगे और ये प्रोग्राम जो है 1 घंटे पर मुहैयत होता है। प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो 8 बजे। तो हस्बे दस्तूर गुज़िश्ता कई हफ्तों से हम इस प्रोग्राम को 7 बजे शुरू करते हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। और आपको ये भी मालूम है कि ये लाइव प्रोग्राम है और इस लाइव प्रोग्राम में मेरी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स का जवाब दिया जा सके, क्योंकि बहुत से लोग पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं, अपने सवालात वगैरह तैयार करते हैं। गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों में कुछ मौसम की ख़राबी की वजह से कनेक्शंस वगैरह इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज हम पूरी तैयारी के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम में मैं आपकी बहुत सी ईमेल्स को भी कवर कर सकूंगा। और उसके साथ ही आपको मालूम है कि जो गरम गरम खबरें हैं, हॉट बटन इश्यूज, वो हमारे सामने मौजूद हैं और उनकी फहरिस्त जो है वो तवील होती जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो जो इलेक्शन के दिन करीब आने वाले हैं, उसके साथ ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उनके रवैये में इंतहाई सख्ती देखने में आ रही है। कुछ तनकीद करने वालों को कहना है कि ये इलेक्शन कैंपेन खास तौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है वो डार्केस्ट प्रेसिडेंशियल कैंपेन होगी। उससे मुराद ये कि उस कैंपेन के अंदर हर किस्म की गलाजत जो है वो नजर आ सकती है और उस गलाजत को साफ करने के लिए हर शख्स के हाथों में एक माइक्रोस्कोप होनी चाहिए ताकि उस गलाजत से निकल कर देख सके कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, वगैरह वगैरह। तो ज़ाहिर है नकात जो है वो मुख्तलिफ एंगल से इस मामले को देख रहे हैं और उनकी गुफ्तगू जो है वो ना सिर्फ टेलीविजन पर बल्कि उसके साथ ही प्रिंट मीडिया में देखी जा सकती है कि किस तरह से उनका एनालिसिस जो है वो एक खतरनाक रवैये के रुझान के बारे में एक इंडिया देता है, जिसमें इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इकोनॉमी के मामलात हैं, डोमेस्टिक मामलात हैं जिसमें रेस का मामला जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जेंडर इश्यूज हैं, इमिग्रेशन का इशू जो हमारा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उस पर एक नज़र डाल लीजिए तो ऐसा महसूस होता है कि हर जगह पर, हर पॉइंट के ऊपर एक महाज आराई हमें नज़र आ रही है। अब डाका के बारे में आपको मालूम है कि ये ड्रीमर्स हैं, ये छोटी उम्र में आने वाले बच्चे हैं जो इस वक्त इंतहाई अहम पोजीशंस में काम कर रहे हैं। इनमें से अप्रॉक्सीमेटली 30,000 ऐसे लोग हैं कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज में काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए रास्ता दोबारा खुलना चाहिए और जो कुछ भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था उसका कोई जवाब नहीं बनता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता खोल दिया कि न सिर्फ ये ड्रीमर्स अपने लिए वर्क ऑथराइजेशन की रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ ही नई एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता चंद महीनों से, बल्कि उससे ज्यादा अरसे से नई एप्लीकेशंस में तात्तुल पैदा हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बड़ा क्लियर है कि जनाब अब ये जिम्मेदारी जो है वो इमिग्रेशन सर्विस की है कि वो नई एप्लीकेशंस को रिसीव करना शुरू करें। मुझे प्रैक्टिस करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 30 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी USCIS की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इतना बड़ी तनकीद नहीं देखी। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन इमिग्रेशन पॉलिसी मैटर्स मेकिंग कि जहां पे हमें नजर आता है कि USCIS की, जाहिर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें ताकीद की होगी कि USCIS की तरफ से जो ऐलान आया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसका कोई जवाब नहीं है और ये भी कभी नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है कि USCIS ने अभी तक ऐलान नहीं किया कि डाका के लिए जो नई एप्लीकेशंस फाइल होने वाली हैं वो कब फाइल होंगे। तो ये रुझान जो है इस बात की इंडिकेशन है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हर महाज पर हर किस्म की जंग करने के लिए तैयार है और इंतहा पे जाने के लिए तैयार है। जैसा मैंने अर्ज किया कि अभी तक USCIS की जानिब से ये फैसला नहीं किया गया कि कब एप्लीकेशन जो है वो शुरू की जाएंगी। तो वो कहते हैं, मेरा ख्याल उर्दू का या पंजाबी का मुहावरा है, उसे अगर मैं इस तरह बयान कर सकूं कि मद्दे मुकाबल को जो है वो घसीट कर मारना है, तो इस किस्म की कोई फिजा नजर आती है। लेकिन उसकी वजह से इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
بہت بڑا نقصان ہوگا اس ملک کا بھی، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے. تو ڈاکا، بہت سے لوگوں نے سوال کیا تھا تو میں نے ان کا جواب دے دیا کہ ابھی جو ہے USCIS نے جو ہے وہ اعلان نہیں کیا کہ کب سے اپلیکیشنز کا پروسیس، نئی اپلیکیشنز کا پروسیس شروع کریں گے. گو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے باقاعدہ ڈیسیجن ہو چکا ہے. اب دیکھیے H1B کے بارے میں، J1 کے بارے میں، L1 کے بارے میں جو ٹیمپرری پابندی لگائی گئی ہے، اور ٹیمپرری سے مراد یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک یہ پابندی جو ہے وہ جاری رہے گی. اس کے علاوہ امیگرینٹ ویزز کے اوپر پابندی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو بزنس کمیونٹی ہے یہاں پہ، بہت بڑی آرگنائزیشن US چیمبر آف کامرس مثال کے طور پہ، اور نیشنل ایسوسیشن آف مینوفیکچررز، انہوں نے بہت واویلہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، اس ایڈمنسٹریشن کا دماغ کام نہیں کر رہا کہ اس ملک میں باہر سے لوگ ہم بلانا چاہتے ہیں جو ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرتے ہیں، جو سائنسز میں مہارت حاصل کر کے یہاں پہ آئے ہیں، اور ہماری جو مینوفیکچرنگ کی جابس ہیں یا ٹیکنالوجی کی جابس ہیں یا سائنس سیکٹر میں جو جاب ہے، انجینئرنگ میں ہے، میتھ میں ہے، یہ لوگ باہر سے آ کے ہماری مدد کرتے ہیں، اور یہ راستہ روک دیا گیا. انہوں نے باقاعدہ ایک لا سوٹ، پہلے تو وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بات کرتے رہے کہ خدارا اس کو دیکھیے اور اس معاملے کو حل کیجیے. جب وہاں پہ معاملہ حل نہیں ہوا تو انہوں نے فیڈرل کورٹ کے اندر باقاعدہ ایک لا سوٹ داخل کر دیا، جس میں نے بتایا کہ US چیمبر آف کامرس ہے، نیشنل ایسوسیشن آف مینوفیکچررز ہے وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنا حق لینے کے لیے ہر جگہ پہ اب چلانا پڑ رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ کورٹ میں جانا پڑ رہا ہے. اور اس طرح سے یہ سسٹم جو ہے اس ملک کا جو ہے وہ ایک تناؤ کا شکار ہو گیا ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپنے راستے جو ہے وہ مسدود نظر آتے ہیں. اب وہ فیڈرل کورٹ میں معاملہ گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی فورسز وغیرہ، فیڈرل گارڈز وغیرہ، ان کو جو ہے میدان میں اتار دیا گیا. پورٹلینڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے. اور اس کے بعد پھر یہ اعلان کیا گیا کہ جو بھی بڑے بڑے ہب ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے، مثال کے طور پہ نیو یارک ہے، شکاگو ہے، کیلیفورنیا، سین فرانسسکو ہے، اوکلینڈ ہے وغیرہ وغیرہ، ڈیٹرائٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پہ بھی جو ہے یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ فیڈرل سیکیورٹی فورسز جو ہے ان کا تعین کر دیا جائے گا. تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہ کنٹری جو ڈیموکریسی کی بنیاد پہ چلتی تھی، اب ایک پیورلی جو ہے وہ پولیس اسٹیٹ بنتی جا رہی ہے کہ جہاں پہ اس قسم کے عناصر کو جو ہے وہ باہر لایا جا رہا ہے. اور اس کے بارے میں ایکسپرٹ اوپینین یہ ہے، اور میں بھی کانسٹیٹیوشنل لا کو کسی حد تک سمجھتا ہوں اور اس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اس کا مطالعہ کرتا ہوں بڑی گہرائی سے. تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ گو کہ فیڈرل سیکیورٹی کو لایا جا سکتا ہے، لیکن صرف ان معاملات کے لیے کہ جہاں پہ فیڈرل پراپرٹی جو ہے وہ خطرے میں ہے. اس کے بیان جو ہے یہ نہیں کیا جا سکتا. اب کچھ لوگ جو بالکل ایکسٹریم پہ سوچتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ پاور میں ہیں وہ پاور سے ہٹنا نہیں چاہیں گے. اور یہ ایک پریکٹس ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے مختلف فیڈرل سیکیورٹی فورسز کو جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے پولیس اسٹیٹ کے طور پہ، جہاں پہ ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ پاور میں آ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور کچھ لوگوں نے، اور بالکل درست انہوں نے کہا کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ کنگ نہیں ہے، وہ شہنشاہ نہیں ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے. تو جو کچھ بھی اس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کی جائے گا، ان کا کہنا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا. لیکن میرا جو کنسرن ہے، اور اس پروگرام میں زیادہ تر ہماری کانسنٹریشن جو ہے وہ امیگریشن ایشوز پہ ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تاریک راہوں پر گامزن ہیں، اور اس کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ اس ایڈمنسٹریشن کے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے کہ جنہوں نے اس قسم کے فرنٹ کھول رکھے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ایک قدم آگے بھی بڑھانے کے لیے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. میرا خیال ہے آپ کے کچھ ای میلز بھی لے لیتے ہیں. یہ ای میل صدیقی صاحب کی ہے، اس پر توجہ دیتے ہیں. صدیقی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں گرین کارڈ ہولڈر ہوں اور میں اپنے گرین کارڈ کی ریپلیسمنٹ کے لیے اپلیکیشن فائل کی تھی. یہ I-90 اپلیکیشن ہوتی اور عموماً بڑا اسموتھ پروسیس ہے جی. ایک دفعہ اگر آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے تو کچھ دنوں میں آپ کا گرین کارڈ جو ہے وہ پرنٹ ہو کے آ جاتا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ صورتحال کیا ہے. یہاں پہ اب صدیقی صاحب نے بھی یہ لکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے خاصی ریسرچ کی ہے انٹرنیٹ وغیرہ پہ، اور تو مجھے یہ جوابات ملے ہیں کہ جس وقت گرین کارڈ آپ کا اپروو ہو جاتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ 48 آورز میں پرنٹ ہو جاتا ہے. صدیقی صاحب یہ وہ دور نہیں رہا انفارچونیٹلی. خدا کرے کہ آپ کے کیس میں یہ موضوع ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت
इसमें जो बैकलॉग है वो ट्रेमेंडस बैकलॉग है. इस वक्त 50,000 ग्रीन कार्ड की प्रिंटिंग में बैकलॉग है एंड 75,000 जो है वो वर्क ऑथराइजेशन का बैकलॉग है. उसकी वजह से ये है कि USCIS कह रही है कि जो प्रिंटिंग हम करवाते थे उस प्रिंटिंग के लिए हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है. वो कहना है कि जी $1.2 बिलियन जो है वो हम खसारे में जा रहे हैं, वो $1.2 बिलियन मिलने चाहिए. अदरवाइज 13,000 एम्प्लॉयज को जो है वो फरलो दे दिया जाएगा. उन्हें कहा कि जाके घर पे बैठ जाइए, आपको हम आपकी जॉब जो है वो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास आपको पैसे देने की, आपकी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, और जब ये हमें पैसे मिलेंगे तो फिर वापस आ जाइएगा. अब उसमें आपको देखिए कि ऑन एवरेज जो है 1.3 मिलियन इमिग्रेशन केसेस जो है वो बैकलॉग में चले गए. तो सिद्दीकी साहब का सवाल का जवाब देते हुए कि देखिए इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है क्योंकि गो कि आपका केस अप्रूव हो गया, लेकिन प्रिंटिंग का मामला जो है वो अभी खटाई में पड़ा हुआ है. खुदा करे जैसा मैंने कहा कि आपका केस अगर निकल गया है और जल्दी से आ जाए, लेकिन इसमें बैकलॉग मैं आपको बताऊं, यह प्रिडिक्शन मेरे लिए मुश्किल है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बैकलॉग क्या है. 50,000 ग्रीन कार्ड प्रिंटिंग का इंतजार कर रहे हैं और 75,000 वर्क ऑथराइजेशन जो है वो प्रिंटिंग का इंतजार कर रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा नंबर हमारे सामने आ रहा है. अब इसके अलावा स्टूडेंट का मामला था और वो स्टूडेंट का मामला भी हल हुआ. आपको मालूम है कि किस तरीके से हल हुआ, लेकिन अब फिर उसमें रखना डाल दिया गया. स्टूडेंट का मामला इस तरह से हल हुआ कि इन्होंने कोर्ट में खुद ही जाके वो अपनी जो पॉलिसी जो है उसको चेंज करने का ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि अब जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको इस मुल्क से हम पुश करके नहीं निकालेंगे, और अगर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं ऑनलाइन कोर्सेज दे रहे हैं फॉल में, तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, उन्हें रहने की इजाज़त होगी. लेकिन अब एक और रखना पैदा कर दिया गया, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से एक साहब ने मालूम किया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बच्ची को भिजवाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि फर्स्ट ईयर में दाखिला है उसका हार्वर्ड में, और लेकिन बताया गया क्योंकि हार्वर्ड कॉलेज के जो यूनिवर्सिटी के जो डीन है, उन्होंने कहा जो फ्रेशमैन है जो फर्स्ट ईयर में आते हैं उनके लिए पाबंदी लगा दी गई है, और ये पाबंदी ऐसी है कि वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकेंगे. जो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं. ये एक और मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ. अगर मैं इन मिसालों पे जाऊं तो मेरा ख्याल है कि पूरे प्रोग्राम में मैं वो मिसालें पेश कर सकता हूँ कि जहाँ पे ये लग रहा है कि हर कदम पर ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इमिग्रेशन के मामला जो है वो गंभीर कर रही है, और बहुत से नकात जो हैं जो इस मामले को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं. और मेरी अपनी भी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये जानबूझ के फिजा पैदा की जा रही है ताकि इमिग्रेशन के मामला को खटाई में डाल के उन लोगों को खुश किया जा सके जो अब छोटी सी बेस है. वो बेस अब इतनी बड़ी नहीं रही, क्योंकि लोगों को जो है मुस्तकिल तौर पे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता. अब लोगों को ये एहसास होने लगा, वो लोग के जिन्होंने सपोर्ट भी किया था, वो लोग भी अब ये समझ रहे हैं कि ये मामला जो है वो इंतहाई एक्सट्रीम पे चला गया. खास तौर पे जो बैटल स्टेट्स हैं, आपको मालूम है कि इस इलेक्शन के दौर में कुछ स्टेट्स जिसे हम बैटल स्टेट्स कहते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि किसने प्रेसिडेंट बनना है. तो मिशिगन इज वन ऑफ देम, और मिशिगन का जो मामला है वो आपके सामने है. आपको मालूम होगा कि 2016 में ट्रंप जो है वो मेरा ख्याल है 16,000 वोट की अक्सरियत से वहां पे कामयाब हुए थे. और अभी रिसेंटली जो बाइडेन ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, मुस्लिम कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी को मुझे साथ देना चाहिए. और मिशिगन के में मालूम है आपको कि एक बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है, और वहाँ पे जो लीडरशिप है, मुस्लिम लीडरशिप है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कहना है कि हमारे पास 150,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं. तो 2016 में ट्रंप 16,000 से जीतते हैं, और अगर ये 150,000 वोट्स जो हैं, जो मुस्लिम वोट्स हैं, अगर ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हक में जाते हैं तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि उससे रिजल्ट जो है वो किस हद तक तब्दील हो सकते हैं. तो बैटल ग्राउंड स्टेट्स के अंदर जो है एक और इस किस्म का मामला देखने में आ रहा है. नाज़रीन, और बहुत से दिलचस्प मौज़ूआत हैं, दिल चाहता है कि इन पे गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म ना हो, लेकिन आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम फ़ौक़ियत देते हैं जो हमारे टेलीफोन कॉलर्स हैं, ताकि उनकी खिदमत भी की जा सके. हमारे फर्स्ट कॉलर, वेलकम टू द शो, फरमाइए आपका सवाल. हेलो. जी, अस्सलाम वालेकुम रज़ी साहब, मैं गौर बोल रहा हूँ सियाटल से. ये सबसे पहले तो ये आप प्रोग्राम करते हैं, इससे मुबारकबाद, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करते हैं. और सवाल जो है मेरा वही पुराना है कि मतलब जो लोग पाकिस्तान में जिनको इमिग्रेंट वीज़ा मिल गया था
اور وہ مطلب وہ جو فلائٹس جو تھیں وہ چلنا بند ہو گئی تھی, وہ ٹریول نہیں کر سکے اب ان کا, اور ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا, تو ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ کیونکہ ایمبیسی جو ہے میرے خیال سے بند ہے, اس کو کال کرو یا ان کو جو آن لائن ان سے کمیونیکیٹ کرو تو کوئی جواب نہیں آتا. آپ کا سوال بھی بہت اچھا, اور آپ نے اس پہ جو چھوٹی سی بیک گراؤنڈ بتائی ہے وہ بھی درست ہے. اب بھی جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی جانب سے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اعلان کیا تھا کہ ہم ایمبیسی اور کانسولیٹ میں جو پروسیسنگ ہوتی ہے اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی تک اس کا اعلان نہیں ہوا. اور اس میں میری پریڈکشن یہ تھی کہ سب سے پہلے جس وقت یہ سلسلہ شروع ہوگا تو یورپ سے شروع ہوگا, کہ جہاں پہ یہ پینڈیمک جو ہے کسی حد تک کنٹرول میں ہے. اس کے بعد پھر پاکستان اور انڈیا, بنگلہ دیش, یہ کنٹریز بعد میں آئیں گے. تو کتنا عرصہ لگتا ہے گاڈ نوز. اب یہ جو ریسٹرکشنز ہیں اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے. وہ معاملہ ایکسپائر ہو چکا ہے. اب ایمبیسی والے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی ایمرجنسی ہے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور ایمرجنسی کے لیے جو ہے, معاملات کے لیے جو ہے, آپ انہیں فون نہیں کر سکتے, آپ انہیں ای میل کر سکتے ہیں اور انہیں بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ ہے کہ وہ اب واپس نہیں. اب اس کے بارے میں کیا ان کی پالیسی آتی ہے؟ جنرلی یہ ہوتا ہے جس طرح سے پہلے ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی کی وجہ سے, کوئی ہنگامی صورت کی وجہ سے یا ہیومینیٹیرین ریزنز کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں ٹریول نہیں ہو سکتا, تو پھر اس میں ایمبیسی کو کانٹیکٹ کر کے آپ کو نیا ویزا جو ہے وہ جاری کروانا پڑتا ہے, اور اس کے لیے وہ دوبارہ فیس وغیرہ چارج کرتے ہیں. انٹرویو نہیں ہوتا لیکن فیس وغیرہ چارج کرتے ہیں اور معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون سی ایسی ہیومینیٹیرین کنسیڈریشن وغیرہ. اگر پرانی پالیسی کے مطابق یہ چلے تو پھر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی ہوگا کہ اس میں پھر ایمبیسی کو کانٹیکٹ کر کے دوبارہ اپلیکیشن کو جو ہے وہ رینیو کروانا پڑے گا. اوکے جی, گڈ لک. ناظرین, آپ کی کچھ ای میل جو ہیں وہ امیگریشن مسائل سے ہٹ کے ہیں, لیکن مجھے اس کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا, لیکن مجھے بتایا گیا کہ ایک اور ٹیلی فون کالر ہمارا انتظار کر رہے ہیں, ان کی طرف آتے ہیں. جی, ویلکم ٹو دا شو. جی, آپ کنیکٹڈ ہیں, فرمائیے. اوکے, اور میرا خیال ہے کہ آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی, اور اس دوران میں مجھے موقع مل گیا کہ آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت لوں. بریک سے آنے کے بعد اگر آپ کی ای میلز کی طرف آؤں گا, اگر آپ کے ٹیلی فون کالز ہیں تو انہیں نپٹانے کی کوشش کریں گے, اور بھی بہت سے دلچسپ مضامین ہیں جسے میں کور کرنے کی کوشش کروں. ناظرین, ویلکم بیک ٹو لیگل میٹرز. آج کے پروگرام کے آغاز میں ہم نے امیگریشن سے متعلقہ ان بہت سے چیلنجز کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بڑی تیزی سے ایک وبا کی صورت پھیلتے چلے آ رہے ہیں. ایک طرف کرونا وائرس کا مقابلہ ہے, اور انفارچونیٹلی دوسری جانب امیگریشن کے محاذ پر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے امیگریشن کا جو وائرس پھیلایا جا رہا ہے اس سے لوگ مقابلہ کرتے کرتے تھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ کیا یہ ملک امیگرینٹس کے لیے وہی راستے استوار کر سکے گا جو اس سے پہلے موجود ہے؟ کیا یہ ملک ان لوگوں سے فائدہ اٹھا سکے گا جو اس ملک میں آتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اس ملک کی معیشت کے لیے استحکام کا باعث بنتے ہیں, اس ملک میں اپنے فن سے, اپنے پیشے سے, اپنی محنت سے نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں, اور ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پوری دنیا میں ایک آئسولیشن کا شکار ہو چکے ہیں. بڑی تفصیل سے ان تمام باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو فوری طور پہ ہمارے سامنے آئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی مختلف پروگرامز میں اس پہ بارے میں بات کرتا رہتا ہوں تاکہ ہم سب کو یہ آگاہی ہو سکے کہ اس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے امیگریشن کے راستے کس انداز میں اور بری طریقے سے نیرو کیے جا رہے ہیں, اور اس فائٹ کو جیتنے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ فیڈرل کورٹس میں, ڈسٹرکٹ کورٹس میں یہ معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, اور آج اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی اس ہسٹری کے اس دہانے پر کہ جہاں پہ سپریم کورٹ کی جانب سے بھی کوئی ڈیسیجن آتا ہے تو یہ یہاں کی جو ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز ہیں اس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے انڈر وہ بہت ہی ریلکٹنٹلی جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرتی ہیں, اور اب تو یہ سٹیج آ گئی ہے کہ جہاں پہ اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی اتنا ٹائم لگ گیا. اور جو میں مثال دینا چاہ رہا تھا وہ ڈاکا ایپلیکینٹس کی ہے کہ جو کہ سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں بڑا کلیئرلی ڈیسائیڈ کر دیا, لیکن اس کے باوجود بھی اب تک USCIS نے ان ایپلیکیشنز کو شروع کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. ناظرین, آپ کو معلوم ہے کہ یہ لائیو پروگرام ہے, اور اس پروگرام میں
میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ٹیلی فون کالز میں جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جا سکیں. اس کے علاوہ آپ کی بہت سی ای میلز میرے سامنے موجود ہیں, ان ای میلز کی طرف بھی میں آتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو بھی ان کے سوالوں کا جواب مل سکے. اور اس سے پہلے کہ میں ای میل کی جانب آؤں, بڑا دلچسپ سوال تھا اس ای میل میں بخاری صاحب کا, اور بخاری صاحب کی ای میل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنا دل جو ہے وہ گم کر چکے ہیں. ان کے دل کے گم کرنے کا جو واقعہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کچھ ٹیلی فون کالرز موجود ہیں, ان کی طرف آتے ہیں. جی ہمارے نیکسٹ کالر, ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بھائی ہیں, ان کے 2 بچے یہیں پیدا ہوئے تھے امریکہ میں جب وہ ویزے پہ آئے تھے. آج سے مطلب 22 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ وزٹ پہ آتے رہتے تھے, لیکن اب وہ یہاں آئے ہوئے ہیں, 2 دن ہوئے, ان کا ویلڈ ویزا ہے, ویزے پر آئے. تو وہ ان کے بچے یہیں سے اسپانسر کر سکتے ہیں یا ان کو واپس جانا پڑے گا کنٹری پھر وہاں سے؟ اگر آپ بتا رہے ہیں کہ 22 سال اور یہ بچے جو ہیں 22 سال سے ملک سے باہر ہیں. نہیں, یہیں پہ امریکہ میں پیدا ہوئے تھے, لیکن اب یہیں رہتے ہیں نیو یارک میں. لیکن ان کے نہیں, اب یہاں پہ رہتے ہیں, لیکن کتنے عرصے کے بعد واپس آئے ہیں؟ نہیں, ان کے پیرنٹس آتے جاتے رہتے تھے وزٹ پہ, لیکن اب وہ چاہ رہے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ریسنٹلی آئے ہیں, لیکن بچے جو ہیں یہاں پہ شروع سے یہیں پہ مقیم ہیں. ہاں یہیں پہ ہے, لیکن بچے جو ہیں آتے رہتے تھے ہر 2 سال بعد. اوکے, اور بچوں کی ایجز جو ہیں وہ 21 سے اوپر ہیں. جی وہ یہیں پہ اپلائی کر سکتے ہیں یا انہیں واپس جانا پڑے گا؟ دیکھیے اس میں ایک ہچ ہے, اس کا خیال رکھیے گا. وہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی جانب سے ریسنٹلی جو ہے ایک پالیسی بنائی گئی تھی, اس کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی لوگ یہاں پہ نان امیگرنٹ ویزز پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد اگر وہ اپنے اسٹیٹس کو, جو نان امیگرنٹ اسٹیٹس ہے, مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وزٹر ویزے پہ یہاں پہ آیا ہے اور وزٹر ویزے کے پہ آنے کے بعد جو ہے وہ فوری طور پہ گرین کارڈ کے لیے اپلیکیشن فائل کرنا چاہتا ہے, تو اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈینائی کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی شخص جو ہے وزٹر ویزے پہ آیا ہے, اس کے 3-4 مہینے گزرنے کے بعد وہ اسے گرین کارڈ میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے, تو پھر یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک اینگل ضرور ذہن میں رکھیے. لیکن جو آپ کا جنرل کوشچن ہے کہ کیا اپلیکیشن گرین کارڈ کی یہ بچے دے سکتے ہیں جو 21 سے اوپر ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے, تو یقیناً یہاں پہ رہتے ہوئے وہ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ بیرون ملک کی اپلیکیشن فائل نہیں کی جا سکتی, یہیں پر ہی انہیں پروسیس کو شروع کرنا پڑے گا. اوکے جی, اینڈ گڈ لک. جی ہمارے نیکسٹ کالر, ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو جی, سوال معلوم کیجیے, آپ کنیکٹڈ ہیں, میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا. ہلو آواز آئی؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, ذرا بہرمار آگے سوال کیجیے, ہیلو سے آگے بڑھیے. اچھا سر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنا خیال کریں, آپ جو اتنا شعور بول رہے ہیں آج کل بہت وہ ہے, اپنا خیال کریں, اس لیے صرف کال کی ہے, ٹیک کیئر یور سیلف پلیز. اوکے, تھینک یو سو مچ. جی ہاں, پوری کوشش یہی ہے کہ اپنا بھی خیال کرتے ہیں, اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا بھی خیال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, اور جو بھی ویل وشر ہیں میں ہمیشہ ان کی جو ویل وشنگ ہے اس کا خیال کرتا ہوں. ناظرین, آپ کی کچھ میرا خیال ہے کہ ای میلز ہیں, ان کی طرف ہم آ جاتے ہیں. یہ صاحب جو بخاری صاحب کا جن کا میں ذکر کر رہا تھا, جو اپنے دل کی بات کر رہے تھے, کہنے لگے کہ مجھے یہاں پہ آئے ہوئے تقریباً 4 months ہو چکے ہیں, اور میں برٹش سٹیزن ہوں, UK کے یہ سٹیزن ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ تقریباً 4 مہینے سے موجود ہوں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ویزے پر یہاں پہ نہیں آیا تھا کیونکہ مجھے ویزے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے ایک پائلٹ پروگرام کے تحت استثنائی صورت ہوتی ہے جس میں بہت سے یورپین کنٹریز کے لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں, اور 3 مہینے تک اگر وہ یہاں پہ اسٹے کرنا چاہیں تو ان پہ کسی قسم کی پابندی وغیرہ نہیں ہے, یہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی بھی, اور 2-3 دفعہ انہوں نے اس کا ذکر کیا, دیکھیے میں کوئی امیگریشن کا آفیسر نہیں ہے جو آپ کو انٹروگیٹ کروں گا اس بارے میں, تو آپ جو بھی کہہ رہے ہیں میں اس پہ یقین کرتا ہوں. اور بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا یہاں پہ بالکل شادی وغیرہ کرنے کا پروگرام نہیں تھا, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آنے کے بعد I truly fell in love with a beautiful lady, اور اب میرا دل جانے کو نہیں کرتا, اور پھر دوسرا کورونا وائرس کا معاملہ ہے, تو اس کی وجہ سے بھی میں ٹریول نہیں کرنا چاہتا. تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے
تو کیا میری وائف جو ہے وہ میرے گرین کارڈ کے لیے یہاں پہ اپلائی کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب میں نفی میں کیسے دے سکتا ہوں؟ alright، تو جواب جو ہے وہ پازیٹیو ہے، گو کہ آپ پائلٹ پروگرام پہ یہاں پہ آئیں، لیکن آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور آپ کی ای میل سے پہلے میں ایک خاتون کی جو ان کی کال تھی اس کا جواب میں دے رہا تھا، اور اس جواب میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ایسی صورتحال کہ جہاں پہ 4 مہینے یا 3-4 مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر یقیناً نان امیگرینٹ سے امیگرینٹ ویزز کے اندر ان معاملات کو جو ہے وہ کنورٹ، اس قسم کے ویزز کو جو ہے وہ کنورٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہ کنورژن جو ہے وہ پاسبل ہے. تو آپ کے لیے کوئی اس سلسلے میں رکھنا نہیں ہونا چاہیے، آپ یقیناً کر سکتے ہیں. ناظرین، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک لائیو پروگرام ہے، اور اس لائیو پروگرام میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ٹیلی فون کالز کا جواب دیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ہی جو بھی ہارڈ بٹن ایشوز ہیں ہم انہیں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان ہارڈ بٹن ایشوز میں بہت سے ایسے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں جن پر ایک حقیقت پسندانہ تجزیے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسے ہم دودھ اور پانی میں جو فرق ہوتا ہے اس کا اظہار بڑی اوپنلی ہم کر دیتے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کئی دفعہ ان ایشوز کے اوپر بہت سا اضطراب پیدا ہوتا ہے. اس سلسلے میں بہت سے لوگ افواہوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی بھی یہ کنٹری جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ پہ یقین کرتا ہے، اور گو کہ بہت سے ایسے مسائل سامنے آتے ہیں جس کی بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ کچھ اوپینینز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر پاتے، لیکن جو حقائق ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اور ان حقائق کا برملا اور بھرپور انداز میں اظہار ہونا چاہیے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بردر جو ہیں وہ یہاں پہ E2 ویزے پہ آنا چاہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ E2 ویزے سے مراد انویسٹمنٹ ویزا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی نے کہیں پہ سنا ہے کہ اگر امریکہ میں $65,000 اگر انویسٹمنٹ کیے جاتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ یہاں پہ آنے کے لیے انویسٹمنٹ ویزا جو ہے وہ ایشو کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے، جو آپ کے بھائی صاحب نے جو جہاں سے بھی یہ سنا ہے $65,000 کی بات، تو اس میں کوئی اس لحاظ سے کوئی سچائی نہیں ہے کہ کوئی ایسی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈٹرمن نہیں کی گئی. امیگریشن سروس کی جو پالیسی ہے اور جو قوانین ہے اس کی بنیاد پہ کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ اگر آپ $65,000 جو ہے اس ملک میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ویزا، انویسٹمنٹ ویزا دے دیا جائے گا، اور یہاں پہ آ کے آپ اپنا بزنس جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. کچھ لائرز کی جانب سے کچھ عرصہ پہلے ایک یہ سمجھ لیجئے کہ آؤٹ آف دا بلو ایک نمبر کریٹ کیا گیا کہ جناب اگر آپ $65,000 کی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ سیف انویسٹمنٹ ہے، اور ممکن ہے اسے کوالیفائی کیا جا سکے سبسٹانشل اماؤنٹ کے طور پہ، تاکہ یہ اماؤنٹ جو ہے یہاں پہ انویسٹ کی جا سکے اور لوگ جو ہے اپنا ویزا حاصل کر سکیں. اس میں جو کی فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جو بھی آپ اماؤنٹ یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس انویسٹمنٹ کو پہ آپ نظر رکھیں گے، یعنی اوور سی کریں گے، اس کی مینجمنٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اماؤنٹ جو ہے وہ سبسٹانشل ہے. تو سبسٹانشل سے مراد یہ لی گئی کہ اگر آپ صرف یہاں پہ اپنا روٹی کپڑا چلانا چاہتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ شو کرنا پڑے گا کہ یہ اماؤنٹ ایسی ہے کہ جس سے یہاں پہ آپ جابس کریٹ کر سکتے ہیں. صرف آپ کے اپنے گزرے اوقات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ انویسٹمنٹ جو ہے اس ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی. تو اس لحاظ سے یہ آپ کو انالیسس کرنا پڑتا ہے کہ $65,000 جو ہے وہ انف ہے یا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ کسی بھی کمپیٹنٹ اٹرنی سے جو ہے وہ مشورہ کیجیے اور دیکھیے کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے. اور کچھ صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ممکن ہے کوئی سروس انڈسٹری ہے کہ جس کے اندر اس قسم کی اماؤنٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی جا سکے، یا کچھ پروفیشنل لیول پہ ایسا کام ہے کہ جس میں اتنی انویسٹمنٹ سے جو ہے وہ آگے بڑھا جا سکے، جس سے سبسٹانشل اماؤنٹ کہا جا سکتا ہے. لیکن عموماً اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی. ایک اور کویشچن لے لیتے ہیں. یہ صاحب جو ہے ان کا کویشچن جو ہے وہ L1 کے بارے میں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ L1 جو ہے وہ انٹرا کمپنی ٹرانسفر کے زمرے میں آتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرا L1 جو ہے وہ اپروو ہو چکا تھا،
لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ اس پہ پابندی ہے. یہ پابندی جو ہے وہ کب ختم ہوگی؟ دیکھیے اس وقت جو اعلان کیا گیا اس کے مطابق یہ پابندی جو ہے وہ اس سال کے آخر تک اس کی پابندی جو ہے وہ موجود ہے. اس دوران میں اگر یہ ایڈمنسٹریشن اس پابندی کو ختم کر دیتی ہے تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس وقت یہ پابندی جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ پابندی جو ہے وہ کب ختم کی جا سکتی ہے. ناظرین آپ کی ای میلز کا بہت سی ای میلز ہیں، میں ان کو کور کرنے کی کوشش کروں گا گاہے بگاہے، لیکن اس دوران میں ٹیلی فون کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو ہم اپنے نیکسٹ کالر کی طرف آتے ہیں. جی ویلکم ٹو دی شو، فرمائیے آپ کا سوال. ہلو جی فرمائیے آپ کا سوال. آپ کی کال کنیکٹڈ ہے لیکن مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، اور دوبارہ کوشش کر لیجئے. میرا خیال ہے آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کال جب بھی آتی ہیں، اور ایک آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب بھی آپ کی کال جو ہے وہ مل جاتی ہے تو اپنی ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے بالکل مدھم کیجیے، فون سے بات کیجیے تاکہ بغیر کسی رکھنے کے میں آپ کی بات سمجھ بھی سکوں اور آپ کا جواب دے سکوں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے. بریک سے آنے کے بعد اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے آپ کے ٹیلی فون کال سے اور ای میل سے، اور اس دوران میں کچھ اور دلچسپ نیوز آئٹم ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ناظرین ویلکم بیک ٹو لیگل میٹرز. وقفے سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے ٹیلی فون کالز کا سلسلہ جاری ہے، آپ کی کچھ ای میلز میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی امیگریشن کے حوالے سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں ان کا بھی میں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صرف معاملے کا اس آئس برگ کی ٹپ ہے، اور اگر اس کی بالکل اس کی تفصیل میں جایا جائے تو بہت سے اور بھیانک قسم کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن پر انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. ہم انہیں کور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور اس بارے میں پورے ملک کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور ان نقصانات سے بچنے کے لیے کس قسم کی نئی پالیسیز کی ہمیں ضرورت ہے. یہ ملک جو ہے وہ امیگرینٹس کے کاندھوں پر انحصار کرتا ہے. یہ ملک جو ہے وہ امیگرینٹ کے خون پسینے سے بنا تھا. امیگرینٹ جو ہے اس ملک کی جان ہے، اس ملک کی آن ہے، پہچان ہے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے یہ ملک جو ہے ترقی کی راہوں پر چل سکتا ہے. اس بارے میں ہماری اپنی کنوکشنز جو ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں، اور ہم اپنے مضبوط یقین کی بنیاد کے اوپر ان مسائل کے اوپر اپنی کنٹریبیوشن کرتے رہیں گے، اور اس معاملے کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں یہ معاملہ جو ہے آگے پہنچائیں گے. اس کے بارے میں آپ کی کالز آتی رہتی ہیں، آپ کے انالیسز آتے رہتے ہیں. ویلکم، جب بھی آپ مجھ سے بات کرتے ہیں، اور اگر آپ کے کسی مسئلے کو میں حل کر پاتا ہوں تو مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے. آپ کی کچھ ای میلز ہیں، ان ای میلز کو کور کر لیتے ہیں. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں گرین کارڈ ہولڈر ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے امیگرینٹس کے لیے جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں ان سے میں واقف ہوں. انہوں نے کہا کہ کسی وقت میں صرف یہ کہا جاتا تھا کہ جو ان لافل اسٹیٹس میں لوگ ہیں ہم ان کے مخالف ہیں، لیکن جو لوگ یہاں پہ امیگرینٹس کے طور پہ رہ رہے ہیں یہ ایڈمنسٹریشن ان کے خلاف نہیں جائے گی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امیگرینٹس ہیں ان کی فیملیز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں، اگر انہوں نے اپنی ہسبینڈ یا وائف کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، بچوں کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، تو ان پہ عارضی طور پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک یہاں پہ ٹریول نہیں کر سکیں گے. تو یہ صاحب جو ہیں یہ تھوڑا سا کریٹو طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اس پابندی کے بارے میں احساس ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب شادی کرنے کی بجائے پاکستان جاؤں اور وہاں پر اپنی فیانسی سے انگیجمنٹ کر لوں. گو کہ ہماری انگیجمنٹ ٹیلی فون پہ ہو چکی ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ گزشتہ 3 سالوں کے اندر کم از کم ایک دفعہ جو ہے وہ ملاقات ضروری ہوتی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ جا کے انگیجمنٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آ کے فیانسے ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. دیکھیے فیانسا جو K1 ویزا ہے وہ پروسیسنگ اس کی جاری ہے، اور یہ K1 کی پروسیسنگ جو ہے وہ جاری رہے گی، اس پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ گرین کارڈ ہولڈر، اور K1 جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو امریکن سٹیزن بن جاتے ہیں. اگر تو آپ US سٹیزن بننے والے ہیں اور اس کے بعد آپ K1 کے لیے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں تو یقیناً راستہ کھلا ہے. لیکن اگر آپ گرین کارڈ ہولڈر ہیں اور ابھی US سٹیزن نہیں ہیں اور اس میں اگر کافی وقت ہے تو انفارچونیٹلی آپ K1 ویزے سے
اپنی فیانسے کو یہاں پہ نہیں بلا سکیں گے. دوسرا کویشچن جو ہے وہ نیچرلائزیشن کے پروسیس کے بارے میں ہے. ان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ امیگریشن سروس جو ہے خاصی کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سٹیزن شپ کی اپلیکیشنز کو پروسیس کیا جا سکے, اور خاص طور پہ جولائی اور اگست کے مہینے میں ان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیریمنیز جو ہیں وہ کی جا سکے. لیکن اگر یہ تاثر کسی حد تک درست بھی ہے اور یہ تاثر کسی حد تک درست نہیں بھی ہے, کیونکہ اس وقت جو بیک لاگ ہے وہ بہت بڑا بیک لاگ موجود ہے, اور اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے تقریباً 300,000 لوگ جو ہیں وہ اس پروسیس سے نہیں گزر سکیں گے, اور کیونکہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ آئندہ الیکشن کے اندر ووٹ دے سکیں, لیکن ان لوگوں کے یہ خواب صرف خواب ہی رہ جائیں گے, کیونکہ پروسیسنگ جو ہے کئی وجوہات کی بنیاد پہ, اور جس میں کرونا وائرس کے اثرات بھی ہیں, جس کی وجہ سے یہ پروسیسنگ جو ہے وہ خاصی سلو ہو سکی ہے. تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اس پروسیسنگ میں کتنا ٹائم لگے گا. ناظرین, یہ نیکسٹ ای میل جو ہے یہ امیگریشن کورٹ کی پروسیسنگ کے بارے میں ہے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا نیو یارک میں کیس ہے, میرا کیس جو ہے وہ ماسٹر کیلنڈر کا کیس ہے, اور نیو یارک کی کورٹ میں اس کی ڈیٹ مقرر کی گئی ہے. یہ ڈیٹ جو ہے وہ اسی ہفتے میں ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے بتایا گیا ہے کہ نیو یارک کی کورٹ جو ہے وہ جولائی 31 تک بند ہے, اور اس سلسلے میں کوئی بھی ماسٹر ہیئرنگ یا انڈیویجول ہیئرنگ نہیں ہو رہی, نہ ٹیلی فونک ہیئرنگ ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا. دیکھیے, ہوگا یہ کہ اگر آپ بتا رہے ہیں کہ اسی ہفتے میں ہے, تو میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ آپ کی ہیئرنگ ڈیٹ جو ہے وہ جولائی 31 سے پہلے ہے, اور اگر جولائی 31 2020 سے پہلے آپ کی ہیئرنگ ہے تو یقیناً کورٹ جو ہے وہ پروسیس نہیں کر سکے گی, اور کورٹ جو ہے نئی ڈیٹ سے گی. اب آپ کے جو کویشچن کا دوسرا حصہ کہ کتنا وقت لگے گا, اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیسز دوسری کورٹس کے اندر, دوسری اسٹیٹس کے اندر پروسیسنگ کے مرحلے سے گزری ہیں, اس میں لوگوں کو ایک سال, دو سال, بلکہ کئی صورتوں میں 3 سال بعد کی ڈیٹس ملی ہیں. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ کہ کتنا بیک لاگ ہے اور اس بیک لاگ کے کیا اثرات ہوں گے. یہ نیکسٹ کویشچن جو ہے یہ بینکرپسی لا کے بارے میں ہے, اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں باقی جو مضامین ہیں, موضوعات جو ہیں امیگریشن سے ہٹ کے, ان پہ بھی ہم انہیں بھی کور کر سکیں. 2 موضوعات آج کے پروگرام میں میرے سامنے آئے ہیں, ایک تو بینکرپسی کے بارے میں, اور دوسرا جو ہے وہ ڈیورس کے بارے میں. تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے, اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان دونوں ای میلز کا جواب دیا جا سکے, اور اگر اس دوران میں آپ کی کوئی ٹیلی فون کالز آتی ہے تو اس پر بھی ہم توجہ دے سکیں گے. تو جہاں تک بینکرپسی کا تعلق ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں, بلکہ اس سے پہلے بھی بینکرپسی کے بارے میں نے کچھ باتیں کی تھی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب بینکرپسی کے کیسز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ جس وقت جو حالات ہیں, تو جو گزشتہ ہفتے کا کویشچن تھا وہ دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ کیا گیا ہے, تو میں اسے تیزی سے اس کا جواب دے دیتا ہوں, اور پھر اس کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. دیکھیے, اگر آپ ان امپلائمنٹ لے رہے ہیں اور بینکرپسی کی باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں, تو ان امپلائمنٹ آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. دوسرا جو آپ کے کویشچن کا حصہ ہے وہ یہ ہے, آپ نے بتایا کہ آپ اور آپ کی وائف نیو یارک میں ہے, اور آپ دونوں کے نام پہ آپ نے لکھا ہے ایک چھوٹا سا مکان ہے جس میں آپ کی ایکویٹی کی اماؤنٹ جو ہے بہت کم ہے, گو کہ آپ نے نہیں لکھا. انہوں نے کہا کہ باقی جو ہے مارگیج میں پے کرتا ہوں, اور اس کے اوپر لمبا چوڑا ڈیٹ موجود ہے, لون ہم نے لیے تھے, اور کچھ میں نے ایڈوانس پیمنٹ وغیرہ کی تھی, کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے. کاش کہ آپ بتا دیتے کتنی رقم ہے تاکہ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکے. تو آپ ان کا سوال یہ ہے, تو ایسی صورت میں جہاں کہ میں مکان کی ملکیت رکھتا ہوں اور بینک رفسی جو ہے وہ فائل کرنا چاہ رہا ہوں, تو کیا یہ صورت تو نہیں بنے گی کہ میں اپنے کریڈٹ کارڈ کی سے نجات حاصل کرنے کے لیے, یہ بتا رہے ہیں کہ $57,000 کا بوجھ ہے ان کے کاندھوں پر, تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے مکان سے ہاتھ دھو بیٹھوں؟ دیکھیے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اس مکان میں ایکویٹی کتنی ہے, اور اگر ایکویٹی جو ہے وہ بہت کم ہے تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر ایکویٹی زیادہ ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کی کوئی ایگزمپشن وغیرہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے. تو دیکھنا پڑے گا کہ کتنے آپ کے ڈیٹس ہیں, آپ کی اور آپ کی وائف کے کتنے اس وقت لونز ہیں, اور کیا سیلری وغیرہ ہے. تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ آپ
اپنے گھر کو بھی بچا سکتے ہیں یا نہیں بچا سکتے، لیکن اگر چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ آپ کی ہے تو آپ کے گھر کو بھی بچایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کریڈٹ کارڈ کے ڈیٹس ہیں ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑے آنیسٹ طریقے سے اپنے کریڈٹ کارڈ کو استعمال کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے ایک دوست کو خاصی پرابلم ہو گئی تھی، کیونکہ بینکرپسی سے پہلے انہوں نے اپنے کریڈٹ کارڈ کو بے پناہ استعمال کیا، انہوں نے انٹرنیشنل ٹریولنگ کی، انہوں نے جیولری خریدی وغیرہ وغیرہ، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جس وقت وہ ٹرسٹیز کی میٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کی بینکرپسی اپروو نہیں ہوتی۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، آپ نے درست کہا، بینکرپسی جو ہے وہ ایک آنیسٹ طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتے ہوئے کہ جی کل میں بینکرپسی یا اگلے ہفتے میں بینکرپسی فائل کرنا چاہ رہا ہوں اور ابھی میرے کریڈٹ کارڈ کے اندر بہت سا جوس موجود ہے اور اس جوس کو نکالنے کے لیے وہ انٹرنیشنل ٹریولنگ کر رہے ہیں اور جیولری خرید رہے ہیں اور گولڈ خرید رہے ہیں اور ڈائمنڈس خرید رہے ہیں اور لگژری آئٹم خرید رہے ہیں، الیکٹرانکس خرید رہے ہیں، تو یہ پھر آنیسٹ طریقہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سسٹم کو ابیوز کر رہے ہیں، تو یقیناً اس قسم کی بینکرپسی جو ہے وہ اپروو نہیں ہوتی۔ ناظرین، مجھے بتایا گیا کہ کچھ ٹیلی فون کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود رفاتے ہیں۔ ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دی شو، فرمائیے آپ کا سوال۔ ہیلو السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے دوست ہیں، ان کا کارڈ ہے، گرین کارڈ ہے ان کے پاس، کنڈیشنل ہے ابھی، میرج انہوں نے لیا تھا، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ان کی جاب وہ ایک جگہ کر رہے تھے، ان کی جاب چلی گئی ہے، تو وہ کیا ان امپلائمنٹ فائل کر سکتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کچھ جب وہ اپلائی کریں گے انکنڈیشنل کے لیے جو 2 سال بعد کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کچھ ایشو تو نہیں ہوگا انہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو بھی پالیسیز ہمارے سامنے آئی ہیں، جو بھی قوانین ہیں، اس کے مطابق ان امپلائمنٹ حاصل کرنے کا ایک لیجیٹمیٹ لیگل طریقہ کار موجود ہے، اور اگر ان کے پاس گرین کارڈ ہے، اور گرین کارڈ چاہے ان کے پاس پرماننٹ ہے یا کنڈیشنل گرین کارڈ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یقیناً ان امپلائمنٹ کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ان امپلائمنٹ حاصل کرنے کے بعد کنڈیشنل اسٹیٹس کو اپلیکیشن کے لیے جب فائل کریں گے تو کیا اس سے اثر پڑے گا؟ جی نہیں، جو سینیریو آپ نے مجھے بتایا ہے اس پہ ان پہ کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال۔ ہیلو، آلرائٹ، آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی، اگر آپ دوبارہ کال کرتے ہیں تو یقیناً میں آپ کی کال لے سکوں گا۔ دیکھیں، اس ماحول کے اندر یقیناً میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو فائنانشیل کرائسس ہمارے سامنے اس وقت آئے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر اور جو کچھ امیگریشن کی فیلڈ میں ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں بڑا ایجوکیٹڈ گیس کرنا چاہتے ہیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ آگے قدم اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک خوف و ہراس کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، جس کی بنیاد پہ ہر آدمی سے سمجھتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر میں نے کوئی مس اسٹیپ کیا تو جس کی وجہ سے میرا گرین کارڈ اور میری امریکن سٹیزن شپ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ جو غیر قانونی کام ہے وہ غیر قانونی کام ہے، اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، لیکن جو قانونی ذرائع آپ کے لیے موجود ہیں، ان ذرائع کو جو ہے وہ مکمل طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک بینکرپسی کا کیس تھا جس میں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ میں پے کر سکوں جو میرے کریڈٹ کارڈز ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں دوستوں سے جو ہے وہ قرضہ لیتا ہوں، کئی جگہ پہ میں نے ایک کریڈٹ کارڈ سے پیسے نکالے اور دوسرے کریڈٹ کارڈ کے پیٹ میں نے ڈال دیے، اور یہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے میں اور پیچھے جاتا گیا ہوں، اور میرے کریڈٹ کارڈ جو ہیں وہ ابھی تک جو لون ہے وہ کریڈٹ کارڈ پہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں دوستوں کا مقروض ہو گیا۔ دیکھیے، آپ کے لیے ایک راستہ موجود ہے، اور یہ راستہ جو ہے وہ قانون کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ چیپٹر 7 کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان امپلائڈ ہو چکے ہیں، آپ جاب کھو بیٹھے ہیں، آپ نے جو بینکرپسی کے قوانین ہیں انہیں آپ ابیوز نہیں کرنا چاہ رہے، اور آپ ایک آنیسٹ طریقے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو بینکرپسی کا قانون جو ہے برابر آپ کی ہیلپ کرتا ہے، اور اس میں بہت سی کافی لمبے چوڑے قرضے جو ہیں ان سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ جو کریڈٹ کارڈ کمپنیز ہیں وہ پاورفل لابیسٹ کے ذریعے کام کرتی ہیں، اور یہ انفارچونیٹ ایسپیکٹ ہے کہ بینکرپسی کی راہوں کو جو ہے کسی حد تک سخت کر دیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو اکثریت میں ہیں،
اور جو آنےسٹ طریقے سے بینکرپسی کے سسٹم کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ سلسلہ موجود ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی دوسروں سے میں قرضے لے کے کریڈٹ کارڈز کی جیبیں جو ہے میں کمپنیز کی جیبیں بھر رہا ہوں، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی لاجک ہے، اس کی کوئی جواز بنتا ہے. تو یقیناً آپ بینکرپسی کے لیے فائل کرنا چاہتے ہیں، اگر مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. میرا نمبر جو ہے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اور کال کر لیجئے، اپوائنٹمنٹ کے لیے وقت لے لیجئے تاکہ اس سلسلے میں آپ کو مزید گائیڈنس دے سکوں. ناظرین، یہ آخری ای میل جو ہے یہ میٹریمونیل قانون کے بارے میں ہے. میرا خیال ہے اسے میں جلدی سے کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے بتایا گیا ہے کہ وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اس پروگرام کا، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کویشچن کو جو ہے فوری طور پہ میں کور کر سکوں. یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پہ 2 سال سے جاب کر رہی تھی، ایک بچہ میرا یہاں پہ امریکہ میں پیدا ہوا ہے، اور یہ بتا رہی ہیں کہ کنڈیشنل اسٹیٹس ان کے پاس موجود ہے، اور اب یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے میرے خلاف ڈیورس کی پروسیڈنگ شروع کر دی ہیں. تو ان کے بہت سے خدشات ہیں، لیکن انہیں یہ پراپر طور پہ آرٹیکولیٹ نہیں کر سکی. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے ان کا جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان حالات میں کہ جب کہ میرے پاس کنڈیشنل اسٹیٹس ہے اور میرے لیے مالی مشکلات بھی پیدا ہو رہی ہیں، اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تو کیا میں کنڈیشنل اسٹیٹس کے ریموول کے لیے اپلائی کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی. دیکھیے، اگر جو ڈیورس ہے وہ تو آپ کا ڈیسیجن ہے، آپ اپنے حالات کو بہتر طور سے سمجھتی ہیں، لیکن قانونی طور پہ اگر کوئی میرج ڈیزالو ہو جاتی ہے ڈیورس کی صورت میں اور آپ کنڈیشنل اسٹیٹس کے لیے اپلائی کر رہی ہیں، تو آپ پہ صرف ایک برڈن ہوتا ہے کہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کی میرج جو ہے وہ گڈ فیتھ میں ہوئی تھی. اس سے مراد یہ کہ آپ کی میرج اصلی میرج تھی، اور آپ بتا رہی ہیں کہ اس میرج سے آپ کا ایک بچہ ہے، تو یقیناً یہ میرج جو ہے وہ جینوئن میرج تھی اور آپ کا ریلیشن شپ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ موجود تھا. اور اگر اس دوران میں آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ اپنے کنڈیشنل اسٹیٹس کو ختم کروا سکیں. کئی صورتوں میں جہاں پہ رشتہ جو ہے ابھی ڈیزالو نہیں ہوتا، ڈیورس نہیں ہوتی، ہسبینڈ وائف جو ہے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ کو جب کنڈیشنل اسٹیٹس کو ریموو کرنے کے لیے اپلیکیشن فائل کرنی پڑتی ہے تو دونوں کے سگنیچر کی ضرورت ہوتی ہے، ہسبینڈ اور وائف کے، کہ آپ ابھی تک اپنے میرٹل ریلیشن شپ میں موجود ہیں. لیکن حقیقی طور پہ یہ ہوتا ہے، جو گراؤنڈ فیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ اور وائف ایک ساتھ نہیں رہ رہے تو ہسبینڈ یا وائف جو ہے اس پہ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ میں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ کے مین کویشچن کا جواب دیتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کا کنڈیشنل اسٹیٹس کی ریموول کی ڈیٹ قریب ہے اور اس دوران میں آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا کیس جو ہے آپ کے لیے آسان ہو سکے گا کہ آپ خود اپنے طور پہ کنڈیشنل اسٹیٹس کی ریموول کی اپلیکیشن فائل کر سکیں گے، اور اس ریموول کے ذریعے سے اس میں برڈن صرف آپ پہ یہ ہوگا کہ آپ کا کیس جو تھا وہ جینوئن تھا، اس میں کسی قسم کا فراڈ نہیں تھا، اور آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کا بچہ ہے اور اس کے ساتھ جو بھی ڈاکومنٹیشن موجود آپ کے پاس ہیں جس سے ثابت ہو سکے کہ آپ ایک ساتھ رہیں، تو آپ اپنی کنڈیشنل اسٹیٹس کو ختم کر سکتی ہیں. دوسرا ان کا کویشچن تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں کافی حد تک کچھ کلیئرٹی نہیں ہے، تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اگر یہ خاتون دوبارہ ادھر کال کر لیں یا پھر دوبارہ ای میل کر لیجئے، جس میں آپ کی جو آپ نے لکھا ہے گراؤنڈ جو لکھی ہے کروئلٹی اور ابیوز کی، تاکہ میں اس کے بارے میں بھی آپ کو اطلاع دے سکوں. ناظرین، مجھے لگا کہ ایک آپ کی ٹیلی فون کال جو ہے وہ ان پروسیس ہے، اگر آپ لائن پہ موجود ہیں تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی فرمائیے. اوکے، مجھے بتایا گیا کہ جو آخری ہمارے کالر تھے انفارچونیٹلی ان کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. ناظرین، 1 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے، ہم 7 بجے آج کل یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ 8 بجے یہ پروگرام شروع کیا جاتا تھا، 8 سے 9 بجے، لیکن ہم نے یہ پروگرام کا وقت چینج کیا ہے، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ کئی دفعہ ہمارے ریگولر کالرز جو ہیں وہ اس ڈفرینس کو یا سمجھ نہیں پائے ہیں یا ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. لیکن دوبارہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 7 بجے ہم اس انشاءاللہ پروگرام کا جو ٹائم ہے اس کو قائم رکھیں گے 7 سے 8 بجے تک. اس دوران میں آپ کے جو بھی کویشچن آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ تیار رکھیے. نیکسٹ پروگرام میں بہت سے امیگریشن کے موضوعات ہیں جنہیں میں کور کرنے کی کوشش کروں گا، اور نیکسٹ ویک تک بہت سے ایسے ایشوز ہیں امیگریشن کے جن کے بارے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ بہت ہی ڈیلیکیٹ ایشوز ہیں،
ان کو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اس ملک میں امیگریشن کے لیے کیا چیلنجز ہیں، اس ملک میں امیگریشن کا کیا فیوچر ہے، اور اگر آپ اپنے فیملی ممبرس کے بارے میں اس طرح کا شکار ہیں تو اس سلسلے میں آپ کے پاس صحیح انفارمیشن ہونی چاہیے. اور یقیناً جو بھی صحیح امیگرینٹ ہے، اگر کسی کا ایجنٹ نہیں ہے، اگر وہ یہاں پہ صحیح طریقے سے ایک باعزت زندگی گزار رہا ہے، قانونی زندگی گزار رہا ہے اور اپنے فیملی ممبرس کو بلانا چاہتا ہے، تو اسے معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا مشکلات ہیں، اور ان مشکلات کے دور میں انہیں ریشنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ ان کی سو ٹو اسپیک گاڑی چلتی رہے اور ان کے لیے کسی قسم کے مسائل جو ہیں وہ سامنے نہ آئیں. سٹیزن شپ کا مسئلہ جو ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے. بہت سے لوگوں نے یہ معلوم کرنا چاہا ہے کہ کیا ابھی بھی امیگریشن کی اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کی جا سکتے ہیں یا نہیں کی جا سکتے. یقیناً فائل کی جا سکتے ہیں. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ مت سوچئے کہ امیگریشن کا معاملہ جو ہے مکمل طور پہ ٹھپ ہو چکا ہے. جی ایسا نہیں ہے. USCIS جو ہے وہ امیگریشن کی اپلیکیشنز کو باقاعدہ پروسیس کر رہے ہیں، اور یہ اپلیکیشن جو ہے گو کہ سلو جا رہی ہیں، لیکن اگر آپ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یقیناً آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ پروسیسنگ جو ہے وہ جاری ہے. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت مجھے بتایا گیا کہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید موضوعات کو کور کریں گے. اور اگر آپ نے اس پروگرام کو مس کیا ہے لائیو صورت میں تو آپ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویک تک کے لیے سلیم رضوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.